प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं बतूल। आज के प्रोग्राम में हम पनामा लीक्स के हवाले से बात करेंगे, लेकिन अब ये इशू ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता हुआ इसलिए नज़र आ रहा है कि आज के दिन में जो दो डेवलपमेंट्स हुई उन डेवलपमेंट्स ने इस इशू को नया रुख दे दिया है और अब सबके नए सियासी रवैये देखने में आएंगे। आज की सबसे बड़ी खबर तो ये समझी जा रही थी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया हुकूमत को कि उन TORs को अगर फॉलो किया गया तो ना एक मजबूत जुडिशल कमीशन बनाया जा सकता है, ना इन ज़वाबित कार को फॉलो करते हुए इंक्वायरी एक मुनासिब वक्त में कंप्लीट की जा सकती है, तो नए तरीके से कानून साजी करके जुडिशल कमीशन को मजबूत बनाया जाए। लेकिन अभी ये डिस्कशन चल ही रही थी कि इमरान खान साहब ने ये बात मान ली कि उनकी 1983 में उन्होंने भी एक ऑफशोर कंपनी बनाई थी ताकि टैक्स बचाया जा सके, और वही इमरान खान साहब जिन्होंने 4 अप्रैल को एक ट्वीट की थी जिसमें उनका कहना था कि ओनली रीज़न पीपल ऑफन ऑफशोर मेक ऑफशोर अकाउंट्स थ्रू Panama is to either hide wealth, especially ill-gotten wealth, or to evade tax, और बोथ के लोग ऑफशोर कंपनीज बनाते ही इसलिए हैं ताकि वो करप्शन या गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा छुपा सके या टैक्स से बच सके। उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा आपको सुनवाते हैं। ये कहना कि ऑफशोर कंपनी बनाई मेरा जायज़ बनता था क्योंकि मैं इंग्लैंड का टैक्स शहरी नहीं हूँ, मैं यहाँ का बरतानिया का सिटीजन नहीं हूँ, मेरा राइट बनता था कि मैं ऑफशोर कंपनी बनाऊं क्योंकि मुझे बरतानिया के पूरे टैक्स नहीं देने थे, क्योंकि मैं यहाँ का अगर मैं वो फ्लैट बेचता मुझे यहाँ टैक्स देना पड़ना था। मैं बरतानिया का शहरी ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर नहीं हूँ। आपने देखा कि इमरान खान साहब ने क्या कहा, और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है इस पूरे मामले में। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मुराद सईद साहब मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मरियम औरंगजेब रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और डॉक्टर अब्दुल कयूम सुमरो रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और अली अहमद कुर्द साहब माहिर कानून है, मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। मुराद सईद साहब, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी ना इमरान खान ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बतूल, मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जुडिशल कमीशन की तश्कील, अपोजिशन के TORs और इस पूरे मामले के शफाफ तहक़ीक़ात अपनी जगह कायम है। जहाँ तक इमरान खान साहब के ऑफशोर वो जो फ्लैट था और उसका ताल्लुक़ है, तो एक चीज़ तो ये पूरी दुनिया जानती है कि इमरान खान वहाँ पे काउंटी क्रिकेट खेलते थे, UK होते थे, और फिर उसके बाद जब खान साहब पाकिस्तान शिफ्ट हो गए तो अपना वो फ्लैट बेच के पाकिस्तान आ गए। अब जो हमारा सवाल है, बुनियादी सवाल, मतलब मामले को मेरे ख्याल से इतनी कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन उनकी एक ट्वीट जिसमें उन्होंने ऑफशोर कंपनीज को उन्होंने कहा है कि ऑफशोर कंपनीज बनाई ही इसलिए जाती हैं कि दौलत को छुपाया जा सके, बुरे तरीके से, गलत तरीके से पैसे में कमाए हुए पैसे पे टैक्स ना दिया जा सके, टैक्स, और अभी वो खुद कह रहे हैं मैंने अपना टैक्स बचाने के लिए ऑफशोर कंपनी बनाई है। बिल्कुल बतूल, अब असल मसला तो ये है ना कि जब हम मैं इसके ऊपर आता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा मौका दीजिएगा कि मैं पूरा एक्सप्लेन कर सकूँ। एक तो आप ट्वीट की बात कर रही है, बिल्कुल इमरान खान ने कहा था, लेकिन एक बंदा UK में काउंटी क्रिकेट खेल रहा है, वहां पे पैसे कमा रहा है, और वहां से जो उनको कमाई होती है फ्लैट लेते हैं, और जब पाकिस्तान में सियासत का आगाज है, पाकिस्तान शिफ्ट हो जाते हैं, अपना फ्लैट और सब कुछ बेच के पाकिस्तान आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो सवाल है पहले दिन से अपनी जगह पे कायम है कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब की फैमिली का नाम आता है तो एक बुनियादी सवाल है कि पैसा आपके पास कहाँ से आया था। दूसरा बुनियादी सवाल ये कि जब आप खुद पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो किस तरह दूसरे जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे और पैसा पाकिस्तान आएगा। आज से पहले तक तो इमरान खान साहब के लिए ऑफशोर कंपनीज का वजूद ही गैर कानूनी था, और अब अचानक उन्होंने मान लिया है। वो अपने इस एहतजाज का आगाज इस तरीके से भी तो कर सकते थे कि मैंने भी 1983 में एक ऑफशोर कंपनी बनाई थी और मैंने उसको कैसे रन किया और ये मेरे डिक्लेरेशंस हैं। उन्होंने ये छुपाया क्यों? इमरान खान पहले दिन से आप 1000 इंटरव्यू खान साहब के उठाए, खान साहब हमेशा कहते हैं कि मेरा पुराना जो वहां पे फ्लैट था वो ना आपसे छुपा हुआ है, ना मुझसे छुपा हुआ है। हर पाकिस्तानी शहरी को पता होगा कि इमरान खान का बरतानिया में फ्लैट था, ये सबको पता है। मेरे ख्याल से खान साहब 1000 इंटरव्यू में कह चुके हैं। फिर जब पाकिस्तान खान साहब आते तो अपना फ्लैट सब कुछ बेच के और अपना पूरा असासा पूरी कमाई 20 साल की पाकिस्तान लेके आते हैं। यहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर सवाल है कि जनाब पाकिस्तान से पैसा आप उधर लेके गए, तो दो बुनियादी सवाल तो बनते हैं कि 2006 में जब आप बात करते हो कि मैंने मिल भेजा, तो जब आप कह रहे कि मैं सऊदी अरब जा रहे थे तो हमारे पास कुछ नहीं था। जब कुछ नहीं था तो इतनी प्रॉपर्टी कैसी बनी, इतने बैंक अकाउंट कैसे बने, ये फ्लैट्स कहां से? लेकिन इस वक्त तो सबसे बड़ा एंगल ये ना डिस्कशन का कि इमरान ये आपके ख्याल से नहीं, लेकिन ये बहुत इतनी बड़ी खबर नहीं है। पाकिस्तान की बच्ची को पता है ऑफशोर कंपनीज इलीगल है। देखिए ऑफशोर कंपनीज इलीगल है, वो फिर छुपाते हैं कि उनकी अपनी ऑफशोर कंपनी थी, और फिर वो कह रहे हैं कि मैंने बनाई टैक्स छुपाने के लिए। आई थिंक वी नीड टू टेक अ ब्रेक एंड थिंक अबाउट इट। अब्दुल कयूम सुमरो साहब की तरफ आते हैं। कयूम सुमरो साहब, अपने आर्गुमेंट्स दे दिए। नहीं, आई विल कम टू यू। नो, आई विल कम टू यू। कयूम सुमरो साहब, ये जो इमरान खान ने कहा है इस पे आपका क्या रद्द है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ऐसे लग रहा है मुराद सईद साहब के साथ जो है वो ज़बान और अल्फाज
وہ ساتھ نہیں دے رہے ہیں. جس طرح وہ کھل کر کے بات کرتے تھے وہ آج ان کا لفظ اور الفاظ ان کو سہارا نہیں دے رہے. اور یہ حقیقت ہے کہ جس طرح مراد صاحب آپ سنیں میری بات, جس طرح آج پرائم منسٹر نواز شریف کے پاس مارل گراؤنڈ نہیں رہا تو مجھے لگ رہا ہے کہ آج عمران خان صاحب کے پاس بھی وہ مارل گراؤنڈ نہیں رہا ہے جس کی بنیاد پہ اس کی آواز میں وزن تھی. اور یہ بات پاکستان پیپلز پارٹی کی ثابت ہو گئی ہے کہ 40 سال سے صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا غلط احتساب ہوا, اس کو بدنام کیا گیا اور اس کو ایک میڈیا ٹرائل کے ذریعے, اور ابھی یہ کرد صاحب ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے, یہ میری بات کو شاید یہ سیکنڈ کریں کہ پچھلے 5 سال میں جب 2008 سے 2015 تک ہماری گورنمنٹ تھی, 13 تک, تب تک جو چیف جسٹس آف پاکستان نے جو ہماری گورنمنٹ کے ساتھ رویہ رکھا وہ بھی سب کے سامنے تھا. ان حالات کے باوجود بھی پیپلز پارٹی آج جو ہے بہت بڑی پارٹی بن کے ابھر رہی ہے. یہ جتنے بھی ڈرامے تھے وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچنے جا رہے ہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی ایک اس ملک کی حقیقت ہے جس کے پیچھے بہت بڑی تاریخ ہے. ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر کے اس تاریخ کا جو ہے آپ کاؤنٹ کریں تو محترمہ کی شہادت, ہزاروں پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں کی قربانی, اور پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی جس کو ایک منظم سازش کے تحت دہشت گردوں نے اس کو سائز محدود کی تھی, آج وہ پیپلز پارٹی اپنے موقف میں ڈٹی ہوئی ہے اور آج پاکستان کی سب سے بڑی طاقت بن کر کے ابھر رہی ہے. اور جو فورسز ابھر رہے تھے, جن فورسز نے پیپلز پارٹی کو ریپلیس کرنے کی کوشش کی, طریقہ کار جو بھی اپنائے گئے وہ سب کے سامنے ہے. کبھی ڈرایا گیا, کبھی کائنڈلی یہاں پہ رکیے گا, مجھے مریم اورنگزیب کو بھی شامل کرنا. مریم صاحبہ, عمران خان نے کہا ہے کہ برطانیہ کا شہری نہیں تھا, میرا حق تھا کہ آف شور کمپنی بناؤں اور میں اپنی جائیدادوں کی تفصیل بتا چکا ہوں. میرے اکاؤنٹنٹ کے کہنے پہ میں نے ٹیکس بچایا جا سکے اس لیے کمپنی بنائی اور کاؤنٹی کرکٹ کے پیسوں سے لنڈن میں گھر خریدا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اب آپ جو سٹیٹمنٹ دے رہی ہیں اور جو میں نے ابھی سنی ٹی وی کے اوپر اور جو نعیم الحق صاحب نے بھی سٹیٹمنٹ دی, تو میرے تو خیال میں جب منڈے کو عمران خان صاحب آ رہے ہیں تو وہ ذرا خود بھی لے آئیں. اور ساتھ ایک سٹیٹمنٹ جو مس ہو گئی وہ یہ تھی جو نعیم الحق صاحب نے جس کا اعتراف کیا کہ انہوں نے یہ ڈکلیئر ایسٹ نہیں ہے اور انہوں نے اس کمپنی کو بیچ کر یہاں اپنا جو گھر لیا اور اس کو, تو میرے خیال میں اتنے سوالات اور اتنا جو پینک کریٹ کیا ہوا عمران خان صاحب نے, جیسے وہ تو بالکل کسی گنگا سے نہا کے آئے ہوئے. تو آئی تھنک یہ سارے سوال, یہ سارے جواب جو پرائم منسٹر اب کہتے ہیں کہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہوگی وہ اب اکراس دا بورڈ ہوگی, اور جن کے ایسٹس چاہے وہ آؤٹ سائڈ پاکستان ہیں انہوں نے لیے ہوئے ہیں یا بزنس انویسٹمنٹس ہیں, وہ سب ڈکلیئر کرنی پڑیں گی. تو ابھی تو یہ شروعات ہے. آئی تھنک عمران خان صاحب کو چاہیے تھا کہ جب علیم خان اور جہانگیر ترین کی بھی آف شور کمپنیز آئی تھی جو وہ کہتے ہیں کبھی میں نے اپنے داماد سے لی, کبھی میں نے اپنی بیٹیوں سے لی, کبھی میں نے کہاں سے لی, اور پھر جو علیم خان صاحب ہیں وہ کہتے ہیں جی میں نے فورن اکاؤنٹس میں پیسے ٹرانسفر کیے, لیکن ٹرانسفر نہیں کیے, بس وہ کہیں سے آئے اور چلے گئے. تو میرے خیال میں یہ سب ڈیکلیریشنز اب ہوں گی اور یہ اکاؤنٹیبلٹی اکارڈنگ ٹو پرائم منسٹرز جو جس طرح کے نظر آ رہی ہیں چیزیں وہ ہوں گی. اور میرے خیال میں عمران خان صاحب کو بھی چاہیے, آج جس طرح لنڈن ایئرپورٹ کے اوپر انہوں نے بات کی تو وہ بتاتے کہ, اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے ٹیکس بچانے کے لیے, ہی یوز دا ورڈ کہ میں نے ٹیکس بچانے کے لیے, میرے اکاؤنٹنٹ نے کہا تو میں نے یہ کمپنی بنا لی آف شور. اور 1983 the first offshore company to be formed by any Pakistani was Imran Khan's company. تو میرے خیال میں یہ سوالات اب جو گورنمنٹ مشاورت کرے گی اپوزیشن سے, اس میں آپ یہ بھی کہیں گے کہ عمران خان کا نام بھی ڈالیں ان ضوابط کار میں, کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ قوائف واضح کریں اور لوگوں کا نام لے کے بتائیں کہ کس کے حوالے سے کاروائی کریں. جی بالکل, قوائف واضح ہو چکے ہیں. اس میں جو تھرڈ ٹی او آرز کا وہ ہے, اس میں جب لسٹ بنے گی جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے مانگی ہے تو بالکل نام شامل ہوگا, کیونکہ یہ ڈکلیئرڈ ایسٹ نہیں ہے. تو آپ کو عمران خان صاحب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ خواب و خیال کی دنیا میں جو رہتے ہیں, ایک انگلی جب وہ کسی کے اوپر اٹھاتے ہیں تو 3 ان کے اپنے. علی احمد کرد صاحب, سر آپ اس سچویشن کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان نے تقریباً 2 ماہ ہونے والے ہیں اس ایشو کو, کیوں نہیں بتایا کہ میری بھی ایک کمپنی تھی اور میں نے اسے کیسے ہینڈل کیا؟ ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کی ایک سٹوری چھپتی ہے اور ود ان این آور وہ مان جاتے ہیں کہ ہاں میری کمپنی تھی. آواز نہیں آ رہی. دیکھیں بطول صاحبہ, تھینک یو ویری مچ. یہ عمران خان صاحب کے آن دی پارٹ آف عمران خان صاحب یہ ایک ایڈمیشن ہے. ایڈمیشن یہ ہے کہ آف شور کمپنی کی ایک ڈیفینیشن آ گئی. کیسے آف شور کمپنی بنائی اس لیے جاتی ہے کہ اس کو ٹیکس اویڈ کیا جائے یا ٹیکس سے بچا جائے.
تو یہ پاکستان اس وقت میں سمجھتا ہوں بہت ہی گولڈن چانس ہمیں ایک ملا ہے. یہ پاکستان میں آج جتنی بھی آزادی رائے اظہار آزادی رائے کی ہے یہ کہ آسمان سے نہیں اتری. لاکھوں لوگوں نے یہ 68-67 سال میں قربانی دی. ہیو ٹو ٹیک اے بریک ہے، اس کے بعد واپس آتی ہوں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. علی احمد کوچ صاحب، عمران خان کے اس انکشاف کے بعد کہ ان کی اپنی بھی ایک آف شور کمپنی تھی، اس کے بعد اس پورے کاز کو، اس احتساب کے کاز کو لیڈ کون کرے گا؟ کیونکہ پی ایم ایل این بھی ہمارے سامنے ہے، پیپلز پارٹی کے لوگوں کے نام بھی ہیں، اور اب عمران خان کے حوالے سے بھی سوال اٹھیں گے. ایک کاز دب جائے گا، کون لیڈ کرے گا اسے؟ نہیں بطول صاحبہ، آپ سوال نہیں، جیسے میں نے کہا کہ لاکھوں لوگوں کی قربانیوں کے بعد آج یہ موقع ملا ہے کہ پاکستان میں جو سیاست ہے، جو اقتصادیات ہے، اس کی جو فاؤنڈیشن ہے اس کو آپ موریلٹی اور اس کی بنیاد پہ رکھ رہے ہیں. اب یہ کویشچن ایک پولیٹیکل کویشچن بن چکا ہے. دیکھیں اس ملک میں اب 450 تو وہ آدمیوں کے، ان اشخاص کے نام آئے جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، بڑے بڑے لیڈر ہیں، ایم این اے، ایم پی ایز اور سب کچھ ہے، اور جج بھی ہیں. اس کا مطلب ایک ان لوگوں نے یہ تو پاکستان کو ایک شکارگاہ بنایا ہوا ہے. یہاں پیسے کمائیں اور باہر جا کے فیکٹریاں لگائیں، اور جب یہاں پہ فیکٹریاں نہیں لگیں گی، یہاں مل نہیں کام کریں گے تو لوگوں کو روزگار کہاں سے ملے گا؟ آج ہمارے ملک میں جتنی بھی غربت ہے بطول صاحبہ، جب میں یہ فکرہ کہتا ہوں لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ اس گھر میں کتنی کیا صورتحال ہوتی کہ جس کو دوپہر کو کھانا کھائے اس کے پاس رات کا کھانا نہیں ہے. یہ سارے مجرم ہیں. نہیں بطول بھائی، بطول صاحب، یہ سارے مجرم ہیں. یہ چینل بند ہونا چاہیے جو گرین چینل بنا ہے. یہ اب اگر عمران خان کی آف شور آ گئی، یہ سارے آ گئے، یہ کویشچن اب عوام کا ہے، یہ پبلک کا کویشچن ہے. یہ صرف اپوزیشن یا حکمرانی لیکن عوام کو موبلائز کرنے کے لیے بھی تو کوچ صاحب لیڈرشپ چاہیے نا. عوام کو موبلائز کون کرے گا؟ پہلے عمران خان سے توقع تھی، اب شاید ان سے نہ رہے. مجھے مراد سعید کی طرف جانے دے سر، پلیز مجھے موقع دیں. ایک منٹ بطول صاحبہ، اس ملک میں ابھی تک ایسے چہرے ہیں، ایسی آوازیں ہیں جو لوگ ان کو سننا چاہتے ہیں اور پسند کرتے ہیں. یہ سوال، یہ کویشچن دبنے والا نہیں ہے. یہ میں آپ کو آج دعوے سے کہتا ہوں. تو اس لحاظ سے اس کا سوال ہونا، اس کا سلوشن نکالنا ہر حالت میں ضروری ہے. صاحب آپ کائنڈلی یہاں پہ رکیے گا. مراد، عمران خان کے پاس کون سا مورل جواز ہے اس کیمپین کو لیڈ کرنے کا، جس کو تحریک کہہ رہے ہیں؟ وہ خود کتنے متحرک نظر آئیں گے؟ ان کے پاس کیا مورل گراؤنڈ ہے؟ بنیادی فرق کیا ہے؟ ابھی کرد صاحب نے بات کی کہ انہوں نے پاکستان میں پیسہ کمایا یا لوٹا اور پاکستان کا پیسہ باہر لے کے گئے. میرا لیڈر عمران خان باہر کمائی کرتا ہے اور اپنا پیسہ پاکستان لے کے آتا ہے. ابھی تک یہ پروف نہیں ہوا کہ انہوں نے پیسہ لوٹا تھا پاکستان کے اندر سے یا پاکستان کے باہر سے. وزیر اعظم رہے ہیں، وزیر اعلیٰ رہے ہیں، کوئی منسٹر رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ کرکٹ کے لیے پاکستان سے باہر پیسہ کمایا اور پاکستان لے کے آئے. میرے خیال سے آپ دونوں کیسز کو مختلف طریقے سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں. مراد نہیں، میری عرض سن لیجیے بطول، آپ مجھ سے سوال کر رہی ہیں نا، میں آپ کے سوال کا جواب ہی دے رہا ہوں. آپ مطمئن نہ ہو تو آپ مجھ سے دوسرا سوال کیجیے گا، ٹھیک؟ ابھی کرد صاحب نے خود کہا کہ پاکستان سے پیسہ انہوں نے کمائی کی یا پاکستان کے عوام کے ٹیکس کا پیسہ لوٹا اور باہر لے کے گئے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا قائد باہر کمائی کرتا ہے، کرکٹ کھیلتا ہے اور اپنا پیسہ پاکستان واپس لے کے آتا ہے. بنیادی فرق آپ کے سامنے رکھا. اب جو ہنگامہ ہے وہ پاناما کی وجہ سے ہے. پاناما کے اندر یہ جس طرح حکومت سوال کر رہی ہے، یہ اپنی نااہلی بتا رہے ہیں. نااہلی کس طرح بتا رہے ہیں؟ کہتے کہ مراد تم چور ہو، فلاں چور ہے، عمران خان نے کیا، جہانگیر ترین نے کیا. آپ پکڑتے کیوں نہیں ہیں؟ اچھا مراد، وہاں کی کاؤنٹی کرکٹ سے پیسہ کمایا، وہاں پہ ٹیکس سے بچنے کے لیے آف شور کمپنی بنائی، وہ پھر پیسہ یہاں لے آئے، وہ تو پھر انہوں نے اس حکومت کو بھی دھوکہ دیا. آپ کیسے جسٹیفائی کر رہے ہیں اس بات کو؟ دیکھیں بطول، میں آپ کو جو عرض کر، میں نے دو باتیں کی. نمبر ایک، کرد صاحب کی بات کو میں آگے لے کے گیا کہ عمران خان اور دوسرے لیڈروں میں فرق یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان سے کمائی کی یا پاکستان کا پیسہ لوٹ کے یا منی لانڈرنگ کر کے باہر لے کے گئے. میرے قائد نے باہر محنت کی، 20 سال کرکٹ کی اور پیسہ پاکستان واپس لے کے آئے. اب دوسرا سوال، اگر انہوں نے باہر بھی ٹیکس نہیں دیا تو ٹیکس ایویژن تو یہ بھی ہے نا. ہاؤ کین ہی ایویڈ ٹیکس؟ میری عرض سن لیجیے. ابھی یہاں پہ سوال کیا ہے، کیونکہ ٹیکس اس کا بھی میں جواب دے سکتا ہوں، لیکن بنیادی سوال کیا تھا جس سے اس نے جنم لیا تھا پوری کہانی نے. پاناما لیکس میں کیا تھا؟ پرائم منسٹر اور ان کے فیملی کے نام تھے. 3 وزیر اعظم رخصت ہو گئے، اسپین کا وزیر جو ہے وہ رخصت ہو گیا. انہوں نے کسی کے اوپر تنقید نہیں کی. اب حکومت کیا کرتی ہے جب ملک کے سب سے بڑے عہدہ رکھنے والے سب سے پہلے، لیکن مراد آپ ایٹ لیسٹ یہ تو مانے نا کہ عمران خان نے ایک بہت بڑا یو ٹرن لیا ہے. کم آن، وہ کہہ رہے ہیں کہ آف شور کمپنیز کا ہونا ہی غلط ہے، اور اب آپ خود بیٹھ کے میرا خیال ہے آپ کو عمران خان کو ڈیفینڈ کرنے میں بھی پرابلم ہو رہی ہے. نہیں بالکل مجھے نہیں ہو رہی، لیکن آپ مجھے موقع دے رہی ہیں. ایک سوال آتا ہے، پھر دوسرا سوال آتا ہے، میں آپ کے سارے سوال کو جواب دوں گا. آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، آپ مجھے کم از کم اس طرح
طرح کے یہ یو ٹرن لے لیا, آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. آپ مجھ سے سوال کریں, ان کی 2 سٹیٹمنٹس کو آپ کے سامنے رکھیں, ایک سوال کیا اس کا میں نے جواب دیا, اب مجھے آگے آپ بات کرنے دیں گے یا آپ نے بالکل ثابت ہی کرنا عمران خان نکل آئے, عمران خان کہی ہوگے عمران خان نے کیا؟ عمران خان نے کچھ نہیں کیا. اگر عمران خان, علیم خان, جہانگیر ترین کا کچھ نکلتا ہے یا ان کے اوپر اگر سوالیہ نشان ہے یا آپ سمجھتے انہوں نے کچھ غلط کیا ہے, حکومت آپ کی ہے, آپ نہیں پکڑتے, آپ نہ اہل ہو, آپ اپنی نہ اہلی کو ثابت کر رہے ہیں اور مان رہے ہیں. نمبر 1. اگر ہماری حکومت آتی ہے, سنیں صاحب کو بھی ایڈ کر لوں, مراد آپ سوال بہت کر رہی ہے, جواب دینے کا موقع نہیں دے رہے نا. اگلے پارٹ میں دے دیجیے گا, اگلے پارٹ میں دے دیجیے گا. پہلے پارٹ میں آپ نے کہا تھا کہ اگلے پارٹ میں دیجیے, میں مزید سفر نہیں کر سکتا, میں نے جواب دینے. یہ تو ہو گئے عمران خان کے والے سے. اب دوسری بات یہ کہ پرائم منسٹر صاحب سے ایک سوال ہو رہا ہے پچھلے 1 مہینے سے کہ پرائم منسٹر صاحب آپ تو کہہ رہے کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا, پیسہ باہر لکھے گئے, آپ فریاد کر رہے کہ بچپن میری اس طرح گزری, جوانی میری ادھر گزری, شادی میں نے یہاں سے کی, پھر مشرف مجھ پہ ظلم کرتا تھا, پھر جیل میں مچھر کاٹتے تھے, پھر میں جدہ چلا گیا, معاہدہ کیا. اس کہانی کی ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ہمارا انٹرسٹ صرف اور صرف ایک سوال میں کہ پاکستان کے عوام کے ٹیکس کے پیسے کی بات ہو رہی ہے یا آپ کے کارخانوں کی یا آپ کے فلیٹس کی بات ہو رہی ہے. آپ ایک جملے میں بتا دیجئے کہ پیسہ کہاں سے آیا تھا. سوال یہ ہے, پاناما لیک سے جنم لیا تھا سوال نے. اب اگر کسی کے نام آ رہے اگر کسی کے نام آتے ہیں تو اس سے مبرہ نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے قیوم سمرہ صاحب, آپ کا اتحاد خطرے میں پڑے گا, پیپلز پارٹی کی پرائیورٹی ہوگی اس عمران خان کی سٹیٹمنٹ کے بعد. عمران خان سے بھی پوچھنا کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا, آپ کو کیوں مہینے بعد یاد آئے؟ دیکھیں پہلے تو یہ ہے کہ مراد سعید صاحب سے ایک سوال یہ پوچھ لیں کہ یہ 83 سے جو ہے ان کی کمپنی بنی ہوئی ہے, جو آج انہوں نے ڈکلیئر کیا, کیا بعید ہے کہ انہوں نے پچھلے 8-9 سال میں پیسے نہیں اس کمپنی کی طرف بھیجے ہیں. اور یہ جب تک اب عمران خان صاحب خود آ کر کے وہی TOR جو 7 سوال پرائم منسٹر کے لیے بنائے گئے ہیں, اسی کے جواب عمران خان صاحب کو بھی آ کر اسی پارلیمنٹ کے اندر جواب دینا ہے کہ 83 سے اتنا پیسہ وہاں پہ پڑا ہوا ہے اور یہ پیسہ یہاں سے گیا ہے. کیا ضمانت ہے کہ پاکستان سے پیسہ نہیں گیا ہے؟ اور یہ صرف یہ دعویٰ کرنا کہ جی باہر سے پیسہ پاکستان آیا ہے, تو یہ تو کوئی جواز نہیں ہے. یہ جو TOR اپوزیشن نے بنائے ہیں ان TOR کا سب کو احترام کرنا پڑے گا, چاہے وہ پرائم منسٹر کا خاندان ہو, چاہے پرائم منسٹر صاحب خود ہو, چاہے اب عمران خان ہو. کیونکہ ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ اسی حمام میں یہ سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے صرف پیپلز پارٹی کو ہدف تنقید بنایا تھا. اور آج الحمدللہ یہ میں فخریہ طور پہ کہہ رہا ہوں کہ پورے پاکستان کے 400 پاناما لیکس میں کوئی اگر لیک نہیں ہے تو وہ پیپلز پارٹی کے کسی بھی رہنما کی لیک نہیں ہے. نمبر 2 جو امپارٹنٹ بات میں اور کرنے جا رہا ہوں, دیکھیں بات سنیں بطول صاحبہ, دیکھیں بات یہ ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جتنے بھی یہ لوگ, جتنے بھی یہ لیڈرشپ بنائی گئی تھی کچھ سالوں میں پیپلز پارٹی کے مقابلے میں, چاہے وہ جنرل ضیاء الحق نے بنائی, چاہے اس کے بعد جنرل مشرف نے بنائی, یہ ساری قیادت جو ہے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جو آف شور کمپنیز ہیں ان کا پولیٹیکلی اب سوئچ آف ہونے جا رہا ہے. اب قوم کے سامنے جتنے بھی یہ جھوٹ بولیں, جتنی بھی صفائیاں پیش کریں, آج مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ اتنا اچھا بولنے والا بھائی اس کے پاس جواب نہیں ہے. آج وہ بیچارہ اب مجبوری ہے اپنے قائد کو تو جو ہے وہ کر رہا ہے, پروٹیکٹ کر رہا ہے, لیکن اب وہ کر نہیں پا رہا ہے, یقیناً نہیں کر پائے گا جس طرح نواز شریف صاحب کو. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. کل ہماری پرائم منسٹر سے جو بات ہوئی اس میں میں نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ اگر یہ سپوز کیا جائے کہ سپریم کورٹ نہیں ان TORs کو مانتی اور جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے وہ پیش رفت نہیں ہوتی جو گورنمنٹ ایکسپیکٹ کر رہی ہے, تو ان کا کیا جواب تھا وہ سنتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب, سپریم کورٹ کی ترجیح نہیں لگ رہا, یہ معاملہ تو جواب نہیں آیا. اگر جوڈیشل کمیشن نہ بنا تو آپ کے اس متبادل کیا ہے؟ پھر تو پریشر میں آ جائیں گے سارے. کمیشن کا انتظار ہے اور میری دلی خواہش ہے کہ کمیشن بنے. دلی خواہش تھا کہ ہر چیز بالکل صاف شفاف طریقے سے قوم کے سامنے آئے. مریم, دلی خواہش تو کم پوری نہیں ہوئی ہے نواز شریف صاحب کی. اگر آپ دیکھیں کہ چیف جسٹس نے جو جس پہ بہت پینک کریٹ ہوا ہے پچھلے 3-4 گھنٹے میں, اور اپوزیشن اس کو فردر چیز کو ایگریویٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, جو ایک رسپانسبل بیہیویئر میرے خیال میں نہیں ہے اگر وہ کمیشن بنانا چاہتے ہیں. کیونکہ چیف جسٹس نے 3 باتیں بڑی صاف صاف لکھی ہیں کہ اگر اس کو افیکٹو کرنا ہے تو اس کو لیجسلیٹ کر لیں, وچ کین بی لکڈ انٹو. دی ادر تھنگ انہوں نے لکھی ہے کہ اگر لسٹ دے دیں ٹو بگن وتھ کہ کن کے خلاف انویسٹیگیشن ہونی ہے تو ان کو انکلوڈ کر لیتے ہیں, وہ دے دیں گے تاکہ اس کا جو دائرہ کار ہے اس کو اسپیسیفک کر دیا جائے. تو میرے خیال میں کہ یہ وہ چیزیں ہیں. اور اینڈ میں انہوں نے ایک اور بات لکھی ہے کہ 1956 کو ہٹا کے اس کو ایک پراپر افیکٹو جو
جس طرح میں نے پہلے کہا کہ لیجسلیشن کے ٹھیک ہے مریم، لیکن پھر قانون سازی آپ کو جلد کرنی چاہیے کیونکہ معاملہ پہلے ہی بہت طول پکڑتا ہے. جی بالکل کریں گے. دیکھیں بطول، جو پہلے ہم نے کمیشن بنایا تھا عمران خان صاحب کی ضد کے اوپر، جو انہوں نے اس وقت بھی الزامات لگائے تھے اور پھر ان کو جو رزلٹ ملا اس کے اوپر بھی انہوں نے کافی ری ایکشن شو کیا ریگنگ کے اوپر، وہ بھی ٹرمز آف ریفرنس بنے. وہ ٹرمز آف ریفرنس پی ٹی آئی نے خود لکھے، اس کی آرڈیننس، اس کی لیجسلیشن ہوئی. تو اس میں بالکل یہ ابہام نہیں ہونا چاہیے. اب پرائم منسٹر اس کو ضرور بنائیں گے. اور میں بڑی اس سے کہنا چاہتی ہوں ہمبلی مراد سعید صاحب کو کہ انہوں نے کہا کہ اب بڑے انٹرسٹنگ بات کی. آپ جب ان سے بات کری تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ابھی الزام ہے، آپ الزامات لگا رہے ہیں، یہ پروف تو نہیں ہوا. تو یہ اس قسم کی گفتگو یہ کس طرح کی وہ دوگلا پن ہے. اور وہ اگر آج کہہ رہے ہیں کہ جی میرے لیڈر کی اب لنڈن میں ہی کمپنی تھی اور انہوں نے وہیں انویسٹمنٹ کی اور انہوں نے وہیں وہ کیا، تو وہ مراد سعید کی بات مان لی جائے. لیکن پرائم منسٹر یہ جب کہہ رہے ہیں کہ میرے 2 بچوں اور ڈیفرنٹ ڈیٹ جو انہوں نے بتائیں کہ 2006 میں خریدی، اس کو نہ مانا جائے. لیکن کیونکہ عمران خان صاحب نے اپنے منہ سے یہ بات نکال دی ہے تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کو، جس نے ابھی باقی پینلسٹ کہہ رہے تھے کہ ہر اس سوال کا جواب دینا پڑے گا جو حکومتی ٹرمز آف ریفرنس میں اور جو اپوزیشن کے ٹرمز آف ریفرنس میں. اور اگر انہوں نے آپ بھی ان کا جواب دیں، پھر عمران خان کو آپ پریشرائز کریں. بالکل دیں گے. آپ کا کوئی پلان نظر نہیں آ رہا. آپ نے جمعے کو دینے تھے، آپ نے وہ بھی نہیں دیا، آپ پیر کو بھی نہیں دیں گے. نہیں دیکھیں، اگر ہمارا کوئی ایسا پلان نہ ہوتا نا بطول، تو یہ جوڈیشل کمیشن کا لیٹر پرائم منسٹر سے کوئی لکھوا نہیں سکتا تھا کہ جی چیف جسٹس سپریم کورٹ کو لکھیں. تو میرے خیال میں یہ بالکل اس بات کو، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. پرائم منسٹر نے یہ جوڈیشل کمیشن بنانا ہے اور ابھی بھی چیف جسٹس نے جو اپنی 3 ریکمنڈیشنز دی ہیں ان کو ایڈ کر کے، اور جو بھی آئین اور قانون کے تحت جو بھی بننا ہے. اور ہفتہ پہلے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپوزیشن کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ آیا ہے اس پہ بھی ہم ڈائیلاگ کرنے کو تیار ہیں اپوزیشن کے ساتھ. وہ پرائم منسٹر ہیں، وہ عمران خان صاحب نہیں ہیں جو اپنی باتیں چھپاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہاں جی تھی تو کیا ہوا تھی. ایسی بات نہیں ہے. میاں محمد نواز شریف صاحب میں اور عمران خان صاحب میں بہت فرق ہے. مریم منڈے کو کیا موقف اختیار کریں گے وزیر اعظم صاحب؟ وزیر اعظم وہی موقف اختیار کریں گے جو انہوں نے اپنی جو انہوں نے صحافیوں سے ٹاک میں کہا کہ جو بات پارلیمنٹ میں ہوگی وہ پارلیمنٹ میں کریں گے اور جو بات جوڈیشل کمیشن کے فورم میں ہونی چاہیے وہ وہاں. تو پارلیمنٹ میں کیا وضاحت نہیں دی جا سکتی؟ بالکل نہیں. آپ کو کس نے کہا وہ نہیں دیں گے؟ ایسیٹس کی وضاحت دیں گے. دیکھیں ہر چیز کی پرائم منسٹر پارلیمنٹ میں ہی از اے ریپرزینٹیٹو آف پیپل آف دا کنٹری, the largest political party with more than 200 people in the parliament. Of course he will address to the parliament with all the facts. سپریم کورٹ نے جو جواب دیا آپ نے بھی وہ دیکھا, وہ لنڈن جا کے پریس کانفرنس سے خطاب نہیں کریں گے. ٹھیک ہے مراد, سپریم کورٹ نے, آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے موقف کی تائید ہوئی ہے, پرویز رشید کہتے ہیں کہ حکومت کے موقف کی تائید ہوئی ہے, لیکن ایکچولی ہوا یہ ہے کہ یہ معاملہ لنگر آن ہو گیا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف اپنی نرس کو کیسے استعمال کرتے ہیں اور آپ کیسی اپوزیشن کرتے ہیں. میں اس کا جواب دینے سے پہلے مریم بی بی نے جو باتیں کی کہ میری لیڈر میں کیونکہ اس کا ان کے پاس جواب نہیں ہے, وہ میری بات کا جواب لیٹ ہم پلیز. کیا پلیز ان کی لیڈر سے 1 مہینے سے سوال ہو رہا ہے کہ پیسہ کہاں سے آیا, وہ یہ جواب بتا ہی نہیں رہے, یا تو بدنصیبی دیکھ لیجئے, پتا ہی نہیں ہے کہ کہاں سے آیا, ان کو پتا ہی نہیں ہے, پورا منی ٹریل دیکھنا چاہتے ہیں, اس کا جواب ہی نہیں ہے. مریم اس طرح بیچ میں نہ بولے, پھر آپ بات نہیں کر پائے گی. آپ پھر عمران خان نے باہر کمائی کی پاکستان لے کے آئے, آپ نے پاکستان کا پیسہ لوٹا, پاکستان کا پیسہ لوٹا اور لوٹ کے چلے گئے. مریم پلیز ان کو بولنے کا موقع دیں. مراد دیکھیں یہی تو پوائنٹ آف کانفلکٹ ہے. عمران خان کے ٹریل کو آپ, I will not going to interrupt you. مجھ سے پھر سوال نہ کریں, اب جو سوال کیا میرا جواب سنیے. بطول سنیے. مریم پلیز. مریم اگر آپ اس طرح بیچ میں بولیں گے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ پھر بات نہیں کر پائے گی, آپ نہیں کر پائیں گے بیچ میں. میں بھی اس طرح شروع کروں گا. بس کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اٹس اوکے مریم, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی لیڈر نے پاکستان کا پیسہ لوٹا, باہر لے کے گئے, آپ مجھ سے عمران خان کا سوال کر رہے ہیں. آپ اپنے لیڈر کا جواب دیں. آپ کی مریم نواز انکار کرتی ہے, آپ کا جو صاحبزادے وہ اقرار کرتا ہے, آپ کے اس پر سوال نہیں ہے, جواب نہیں دے سکتے, منی ٹریل بتائے وہ نہیں بتا سکتے, جوڈیشل کمیشن نہیں بتانا چاہتے وہ نہیں بنا رہے, پارلیمنٹ میں آ کے جواب نہیں دے رہے, جواب نہیں دے پا رہے.
एक सवाल है पैसा कहां से? मुराद आप काइंडली मुझे एड्रेस करें। ये तो गलत है। ठीक है, अब नहीं, अब वो इंटरप्ट नहीं करेंगे, चलें। अभी जुडिशल कमीशन की अपनी बात की, आपको याद होगा कि मैंने आपके प्रोग्राम में जिस दिन इन्होंने खत लिखा, आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था कि ये ट्रक की बत्ती के पीछे कौम को लगा रहे कि 1947 से लेकर 2016 तक सबका हम एहतिसाब करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, हमने 1956 एक्ट जो है, इंक्वायरी कमीशन एक्ट, उसके थ्रू क्योंकि उनका स्कोप जो है वो महदूद होता है, नहीं कर पाएंगे, आपको स्पेशल रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ सकती है। आज दो बातें हुई है कि एक तो आप इस एक्ट के थ्रू नहीं कर सकते, दूसरा क्या कहा गया कि ये वक्त बिल्कुल इसके ऊपर ज़ाया होगा, बहुत टाइम लगेगा और इसका फैसला नहीं हो पाएगा, एहतिसाब नहीं होगा। तो वही जो हमने बात की थी कि ट्रक की बत्ती के पीछे कौम को ना लगाए। एक सवाल प्राइम मिनिस्टर साहब से हुआ है कि पानामा लीक्स में आपका और आपकी फैमिली का नाम आया है, तो आप जवाब दीजिए। हम क्या चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब का नाम पहले क्यों उनका एहतिसाब होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए कि वो मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव है, मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव का जब एहतिसाब होगा तो आपका नेब भी मौजूद है, आपके बिहार भी मौजूद है, इस्लाहात की गुंजाइश भी है, कहीं सुकम है तो उनको दूर करने की मुराद। लेकिन आप ये तो बात मान रहे हैं ना कि इमरान खान की ऐसी स्टेटमेंट के बाद आपकी अपनी पोजीशन तो वीक हुई है ना, ये बात तो माने ना, आपकी अपनी मॉरल पोजीशन वीक नहीं हुई? क्यों क्यों नहीं, क्यों? मैं आपसे पूछ रहा हूं बतूल, क्यों? मेरा लीडर 20 साल बाहर क्रिकेट खेलता था, वो अपना सब कुछ वहां पे बेच के पाकिस्तान लेके आया। इनसे हम सवाल करने की किस तरह आप पाकिस्तान के अवाम के टैक्स का पैसा बाहर लेके गए? ये तो मनी ट्रेंड नहीं बता सकते, इनको तो ये पता नहीं कि जायदादें कैसी बनी, इनको तो ये पता नहीं। आप सवाल कर रहे हो बतूल, एक मिनट के लिए सोचिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने 3 तकरीरें की, आप जरा उनसे पूछे उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि बचपन ऐसे गुजरा, भुट्टो साहब ने चाहती की, फलानी चाहती की, मुशर्रफ ने चाहती की, फिर मैं अमीर हो गया, फिर मैं गरीब हो गया, फिर मैं अमीर हो गया, फिर मैं गरीब हो गया। ठीक है, ये नहीं चलेगा। तो क्या इमरान खान अपना मनी ट्रेल वाजे करेंगे? बिल्कुल 100%, क्योंकि आपके लीडर ने जब एक जुमला बोला तो आपने यकीन कर लिया, आपने जुमला बोला तो आपने यकीन आपके प्रोग्राम के थ्रू इनको बताना चाहता हूं, हुकूमत को, कैमरे के सामने, कि अगर मेरे लीडर का जो वो स्टेटमेंट जो पार्लियामेंट में दिया था, आज मैं वो रिपीट करना चाहता हूं कि मेरे लीडर ने पार्लियामेंट में खड़े होकर हुकूमत को कहा कि सबसे पहले इमरान खान का, बनी गाला का और शौकत खान का एहतिसाब करें। हमसे आगाज करें, प्राइम मिनिस्टर साहब आप भी आ जाएं। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर अली अब्दुल क़य्यूम सुमरो साहब का जवाब देंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। क़य्यूम सुमरो साहब, ये सुप्रीम कोर्ट के ख़त के बाद और इसके बाद आप कितना टाइम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लेजिस्लेट भी करें आप हुकूमत के साथ मिलके और TORs भी बनाएं? देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत के लिए ये मुश्किलात से मुश्किलात जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इस मुश्किलात से निकलना उनके लिए मुझे बहरहाल और अपोजिशन के लिए भी एज ए पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि ये मुश्किलात से निकल पाएंगे। लेकिन बहरहाल जहाँ तक TORs की बात है तो हम तो कह रहे हैं कि जो एतजाज़ साहब ने TORs बना दिए हैं वो सब के लिए काबिल कबूल हैं, चाहे इमरान खान साहब को फेस करना हो, जिन्होंने काफ़ी अरसे के बाद सच बोला। शायद ये 3-4 महीने 6 महीने पहले सच बोल देता तो उनकी बात में बहुत वज़न होता, आज पता नहीं कौन सी मजबूरी थी उसने। तो अब आपकी पार्टी की क्या तरजीह होगी? हमारी तरजीह वही है जो देखें, बात सुने, हमने अपोजिशन का किरदार, आपको इमरान खान की प्रेजेंस की ज़रूरत है। देखें, हमें अपोजिशन का किरदार अदा करना है, क्योंकि हम समझते हैं पाकिस्तान की वाहिद अपोजिशन और हकीकी अपोजिशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, और बाकी ये सारे जुड़तू किरदार जितने भी वास्ते से जो है वो रफू चक्कर हो जाएंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना तारीखी किरदार अदा करती रहेगी इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के लोगों के लिए। लास्ट टाइम तारीखी किरदार कब अदा किया था, ये भी इन्फॉर्म कर दें। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि अभी भी पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए हम जदोजहद करें। आज भी हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट की सुपरमेसी बाकी रहे। आज भी हम यही चाहते हैं कि कोई ऐसा तरीक़ेकार अख्तियार न किया जाए जिससे जमहूरियत या जमहूरी इदारों को नुकसान हो। हमारी अपोजिशन है मियां नवाज शरीफ के साथ। इमरान खान से ये गिला करेगी कि उन्होंने अपनी ऑफशोर कंपनी का जिक्र जो मुश्तरका तौर पे अपोजिशन जमातें मिली थी, पॉलिसीज बना रही थी, तब आपस में ये बात क्यों नहीं की? उन्होंने आपकी पोजीशन को भी वीक किया ऐसा कर। देखें, ये जो सच सामने आया है, ये सच तो इमरान खान साहब की पार्टी के लिए बहुत मुश्किल सवाल बन गया है, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ ना कि अब इखलाक की जरूरत नहीं है किसी में कि उसको वो बचा सके। मैंने पहले भी शायद ये बात की थी कि शायद ये मेरा जुमला आप तक नहीं पहुँचा। जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब के पास सीनियर लीडरशिप खत्म हो गई है, वो उनको दिफा करने के लिए तैयार नहीं है। उनके वो किराए के लोग आकर के वो उनका दिफा कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक कभी PMLN से रहा ही नहीं है। वो मुशर्रफ साहब की टीम का जो हिस्सा रहा है, वो आकर के मियां नवाज शरीफ का क्या दिफा करेंगे? इससे लग रहा है, देखें, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि ये दोनों का हाल बुरा है। अली अहमद कुर साहब, ये लेजिस्लेशन और फिर TORs को मुतफ़िका तौर पे मंजूर करवाना, फिर उसे फोकस रखना, इसमें वक्त दरकार होगा। मामला तो फिर इग्नोर होता जाएगा या एनर्जी लेवल पॉलिटिकल पार्टीज का मेंटेन रहेगा इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए?
جی بالکل، میں اس کو واضح کرتا ہوں. پہلے میں مریم صاحبہ کی اس بات کا کہ ابھی تو صرف الزامات ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں. قانون کا ایک مسلمہ ایک اصول ہے، قانون ہے کہ ہر وہ حقائق حقیقت جس کو جو تسلیم شدہ ہو اس کو شہادت کے ذریعے اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ حقیقت ہے، یہ فیکٹ ہے کہ جتنے بھی لوگوں کے نام پاناما لیکس میں آئے ہیں اس کا مطلب انہوں نے جرم کیا ہے. ان کی یہ الزام نہیں ہے. اب صرف انویسٹیگیشن یہ ہے کہ پیسہ گیا کیسے. یہ پیسہ ٹیکس دے کر گیا بھی تو بھی جرم ہے، بغیر ٹیکس پیئنگ کے گیا تب بھی جرم ہے. جتنوں کے نام ہیں، خاندان ہیں، لوگ ہیں، فرد ہیں، یہ سارے اس لحاظ سے جواب دیں. انویسٹیگیشن اس بات کی ہوگی اور ہم چاہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن ہو کہ یہ جو چینل ایک کھلا راستہ بنا ہوا ہے، ایک گرین چینل، اس کو بند ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ٹی او آرز ریفرنس، کیونکہ حکومت کی ذمہ واری ہے ریفرنس، وہ بھی جو آئے گا. اپوزیشن جتنے بھی ریفرنس کے ٹرمز بنائے گی، سپریم کورٹ اس کے تحت ماتحت اس کے پابند نہیں ہے کہ اس کے اوپر عمل کرے. مریم، خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ آئیں مل کے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. آپ لوگ کب جا رہے ہیں ان سے ملنے کے لیے؟ کیا سوچا آپ لوگوں نے؟ جی بالکل، ابھی آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈسکشنز اور ڈائیلاگ شروع ہو گئے ہیں اور منڈے کو بھی اس کے اوپر پراپر فارملی تیار ہو جائے گا کام. لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گی بطول کہ یہ میں دوبارہ ری ایٹریٹ کروں گی، یہ بالکل الزامات ہیں. میرے بھائی نے ابھی یہاں کہا، پینلسٹ نے، کہ پیناما لیکس میں نام آ گیا تو اس کا مطلب ہے وہ مجرم ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. یہ میں آپ کی پروگرام کے تھرو کہنا چاہوں گی کہ پیناما انفارمیشن ہے کہ یہ آف شور کمپنیز ہیں. اور نہیں بطول صاحبہ، میں تھوڑے محترمہ کو میں یہاں روکنا چاہتا ہوں. یہ الزام نہیں ہے، یہ اس کے میاں پرائم منسٹر صاحب کے بیٹوں نے ایڈمٹ کیا ہے. میں کہہ رہا ہوں پرائم منسٹر صاحب کے بیٹوں نے ایڈمٹ کیا ہے. یہ الزام نہیں ہے، یہ تو کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ہے. اب یہ الزامات کی حد سے آگے نکل گئے. اور جس طرح عمران خان صاحب نے ابھی کچھ دن پہلے بیان دیا تھا کہ آف شور کمپنی انلیگل آمدنی کو چھپانے کے لیے بنائی جاتی ہے، تو آج وہ اپنی سٹیٹمنٹ کہ ان کی آف شور کمپنی انلیگل آمدنی کو چھپانے کے لیے بنائی گئی تھی، تو یہ بھی تسلیم جرم ہے جو انہوں نے کر دیا ہے. جو جس طرح پینلسٹ نے کہا، تو میرے خیال میں جو پیناما لیکس ہیں اس کے اندر کسی قسم کی رانگ ڈوئنگ اور آف شور کمپنی جس طرح آپ نے بھی خود ایڈ کیا، تو آئی تھنک ویٹ کریں، جوڈیشل کمیشن بنے، کنسنسس کے ساتھ ٹرمز آف ریفرنس بنے. اپوزیشن کو ہاسٹیلٹی سے زیادہ تھوڑی سی اپنے اندر بھی نرمی لانی چاہیے. بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، بات شروع کرنے کے لیے بھی آپ کو ایک تھوڑا سا ایٹیٹیوڈنل چینج چاہیے ہوتا ہے. اور یہ جوڈیشل کمیشن صرف گورنمنٹ کے کہنے پہ اور گورنمنٹ کے ہی لیٹر سے بنتا ہے، یہ اپوزیشن کے کہنے سے لیٹر سے نہیں بن سکتا. اندر بھی آپ ایکسپیکٹ کریں کہ عمران خان سے سوال پوچھا جائے گا کہ انہوں نے یہ بتانے میں دیر کیوں کر دی؟ دیکھیے، عمران خان صاحب نے خود بتا دیا کب بتایا؟ اور یہ پوری قوم کو پتا ہے، بچے کو پتا ہے، بچے کو پتا ہے کہ عمران خان کا اتنے عرصے کے بعد آج کیوں بتایا. اور جب وہ پاکستان شفٹ ہوئے تو اپنا سب کچھ کمائی وہاں پہ کی اور پاکستان لے کے آئے. اب جو خود نہیں بتایا، احمد نورانی صاحب کی سٹوری پبلش ہوئی ہے، اس کے بعد پھر ایک نئی ملاقات پوری قوم کو پتا ہے کہ عمران خان خود کہتے کہ میں نے لنڈن کا فلیٹ بیچ کے پاکستان نے، عمران خان نے یہاں پہ یہ پاکستان میں بنی گارا میں اپنا گھر بنایا تھا، وہ سب کو پتا ہے. ابھی ایک سوال جو مریم نے بات کی کہ کوئی انلیگل نہیں ہوتا یا کوئی جرم نہیں ہے. جرم کیا ہے؟ منی ٹریل جب آپ نہ بتا سکتے. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. شکریہ.